नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बोर्ड पर देखें मैंने क्या लिखा है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। तो अब ये रब्बना क्या है और रब्बा मंसूब क्यों है? अल्हम्दुलिल्लाह पिछली वीडियो में हम इसे दोहरा चुके हैं ना कि ये दरअसल या रब्बना है और यहाँ पर हर्फ़ो निदा या महजूफ है। तो ये रब्बा हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर हर्फ़ो निदा भी था जिसे महजूफ कर दिया गया है। तो चलिए आपकी याददाश्त के लिए मैं इससे पहले ब्रैकेट में या लिख देती हूँ जिसे महजूफ कर दिया गया है। तो रब्बुना क्या है? जी हाँ, मुदाफ मुदाफ इलैहि है। तो अगर हम इससे पहले या लगा देते हैं तो चूंकि या एक हर्फ़ो निदा है तो इस हर्फ़ो निदा के बाद मुनादा अगर मुदाफ और मुदाफ इलैहि की सूरत में हो तो ये मुदाफ को मंसूब कर देता है। जैसे या अब्दुल्लाही, या अबा बकरिन और या रब्बना। तो अब या क्या है? जी हाँ, हर्फ़ो निदा है और रब्बा ये मुनादा मंसूब है, वह हुआ मुदाफ और ना ये इसका मुदाफ इलैहि है। तो अब इससे आगे है आतिना। इसमें जो ये आती है ये फ़ेल अमर है। वो कैसे? देखें, फ़ेल है अता याती। ये फ़ेल जब चौथे बाब में जाता है यानी कि फॉर्म 4 में जाता है तो इससे पहले हमें एक एक्स्ट्रा हमज़े कता लगाना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि चौथे बाब में जो भी फ़ेल जाएगा तो उसूलन हमें उससे पहले हमज़े कता का इजाफा करना होगा। जैसे खरजा जब फॉर्म 4 में जाता है तो ये बन जाता है अखरजा। इसी तरह सलीमा चौथे बाब में जाकर असलमा बन जाता है। तो हमने क्या किया? इनके शुरू में एक हमज़े कता का इजाफा कर दिया। तो इसी तरह से अता से पहले जब हम एक हमज़े कता लगाते हैं तो फिर इसके दोनों हमज़ा को इकट्ठा लिखने की खातिर हम दूसरे हमज़ा पर सुकून लगा देते हैं। तो ये बन जाता है आता, आता। और इसका मुदारे होगा युती। वो क्यों? क्योंकि फॉर्म 4 के हर्फ़ो मुदारे पर दम्मा लगाई जाती है। तो अब इस आता में कितने हुरूफ हैं? जी हाँ, 4। 2 हमज़ा आ में हैं और 2 हुरूफ ता में। ये सब इंशाअल्लाह ताला हम जल्द ही अपनी आने वाली वीडियोस में सीखने वाले हैं। देखें, बुक 3 पर जाने से पहले मेरी ये कोशिश होगी कि आप ये सब मुख्तसरन समझ जाएं। तो इसका मुदारे है युती। चलिए अब इसका अमर बनाएं। अमर बनाने के लिए हम इसके हर्फ़ो मुदारे और हर्फ़े इल्लत को हज़फ कर देंगे। चॉप चॉप। तो अब देखें युती में इसका हमज़ा कता कहाँ है? जी हाँ, भाग गया। दरअसल ये कुछ देर के लिए छुट्टी मनाने के लिए चला गया है। तो फ़ेल अमर में हम जैसे ही इसकी अलामत व मुदारे को ख़त्म करेंगे तो ये हमज़ा कता फ़ौरन भागकर अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। तो अब फिर 2 हमज़ा जो है ना वो शुरू में इकट्ठे होकर आ में तब्दील हो जाएंगे। तो इसका अमर बन जाएगा आती। तो अब हम इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? फ़ेल अमरिन मबनियुन अला
حذفی حرف علہ، اور فاعل فاعل مستتر و تقدیرہ انت۔ دیکھیں نا، جب ہم کسی سے کوئی ڈائریکٹ بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے نا، تو حکم دینے کے لیے یا درخواست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود ہمارے سامنے موجود ہو۔ تو اگر ہم اس احساس کو اپنے اندر پیدا کر کے پھر قرآن پاک کو پڑھیں گے تو یقیناً یہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے گا۔ تو اب آپ میری بات کو غور سے سنیں۔ اگر فعل ثلاثی میں، یعنی کہ فعل کا جو پہلا باب ہے، اس میں کسی فعل کو مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر جب وہ دوسرے یا تیسرے یا چوتھے باب میں جائے گا تو اسے 2 مفعول بہ کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر فعل ثلاثی میں کسی فعل کو کسی بھی مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر اس فعل کو دوسرے، تیسرے یا چوتھے باب میں جا کر صرف 1 مفعول بہ کی ضرورت ہوگی۔ تو چونکہ اس عطا کو 1 مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے جب یہ چوتھے باب میں آئے گا تو اسے 2 مفعول بہ کی ضرورت ہوگی۔ تو چلیے اب یہاں پر اس کے 2 مفعول بہ تلاش کرتے ہیں۔ تو آتی نا، یہ نا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس کا مفعول بہ نمبر 1 ہے۔ اور فی الدنیا جار مجرور، اور اب یہ حسنتاً کیا ہے؟ یہ مفعول بہ نمبر 2۔ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ مفعول بہ ہے؟ کیونکہ یہ منصوب ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ عربی زبان میں یہ دن 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 کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے الفاظ دن 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 کے ذریعے اپنی کہانی سناتے ہیں۔ تو اب جب ہم نے دیکھا کہ حسنتن یہاں پر حسنتن بن گیا، تو یہ دراصل ہمیں اپنی کہانی بتا رہا ہے کہ میں یہاں پر چونکہ مفعول بہ نمبر 2 ہوں، اس لیے میں یہاں پر منصوب ہو گیا ہوں۔ تو عربی زبان کا ہر لفظ اپنے آخر کے اعراب کے ذریعے اپنی کہانی سنا رہا ہوتا ہے کہ میں اس جملے میں کیا رول ادا کر رہا ہوں۔ اچھا، تو پھر اب یہ واو کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے، اور فی الآخرتی جار مجرور، اور پھر یہ جو حسنتن ہے نا، یہ معطوف علی پہلے والے حسنتن کے ہے۔ تو اب یہاں پر آتی کے 2 مفعول بہ موجود ہیں۔ تو چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ پھر حرف عطف آ گیا، تو اس کے بعد یہ کی کیا ہے اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ دیکھیں، اس کا ماضی ہے وقع۔ غور سے سنیں، یہ ایک انتہائی دلچسپ پوائنٹ ہے۔ دیکھیں، اس وقع کے شروع میں واو حرف علت ہے، اور اس کے آخر میں یہ یا جو ہے نا، یہ بھی حرف علت ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا افعال کا جو گروپ مثال ہے، اس کے شروع میں اگر واو ہو تو مضارع میں جا کر وہ حذف ہو جاتا ہے، جیسے ودا، یدعو اور وجدہ، یجدو۔ اب اس یجدو کو دیکھیں، اس میں واو کہاں ہے؟ جی ہاں، حذف ہو گیا۔ تو اسی طرح وقع کے مضارع میں بھی اس کا واو حذف ہو جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے یقی۔ تو چلیے اب اس کے 5 نیو پاکٹ بنائیں۔ یقی، تقی، تقی، عقی، نقی۔ تو یہ انتا کے لیے کیا ہوگا؟ تقی۔ چلیے اب اس کا امر بنائیں، چوپ چوپ۔ تو اب یہ کیا رہ گیا؟ قی۔ اب کیا اس کے لیے ہمیں حمزہ وصل کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا، کیونکہ اس کے شروع میں سکون نہیں ہے اور ہم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کیا رہ گیا؟ قی۔ اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ تم بچاؤ، یو سیو۔ تو اب اس کی کو دیکھیں، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک حرف میں
فعل اور فاعل دونوں بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کی زبان کا جادو ہے۔ تو اب اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ فعل و امر مبنی علی حذف حرف علہ، فاعل مستتر و تقدیرہ انت۔ تو اب دیکھیں، اگرچہ یہ فعل ثلاثی ہے، یعنی کہ پہلا باب ہے، اس کے باوجود اس کے بھی دو مفعول بھی ہیں۔ ایک یہ نہ ہے اور دوسرا عذابہ، وہو مضاف، اور الناری اس کا مضاف الیہ ہے۔ دیکھیں، آپ یہ سب پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ سب سمجھ کر میری طرح ایک خاص خوشی محسوس ہو رہی ہوگی۔ اور دیکھیں، یہ دعا جو ہے نا، یہ خود اللہ تعالی ہمیں سکھا رہا ہے۔ یہ دعاؤں میں سے سب سے جامع دعا ہے۔ ہم صرف یہ ایک دعا پڑھتے ہیں اور یہ دعا ہر اس چیز کو کور کر لیتی ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے قرآن پاک کا جادو کہ ایک چھوٹے سے جملے میں وہ پوری دنیا اور آخرت کا اتنا بڑا معاملہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ چلیے آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم دوسرے ملک سے ہمارے ملک میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو لیکچرز دیے۔ تو لوگوں نے آخر میں کہا کہ جناب اب آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں۔ تو اس عالم نے کہا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور بس۔ تو لوگ حیران رہ گئے کہ اتنی چھوٹی سی دعا، کیونکہ ہم لوگ تو لمبی لمبی دعاؤں کے عادی ہیں۔ لیکن اس دعا میں ہر وہ چیز موجود ہے جو کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، یعنی کہ یہ جامع ترین دعا ہے، لیکن ہم لوگوں کو اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ اس دعا کی اہمیت مجھے اس وقت پتہ چلی جب میں عمرے پر گئی تھی، اور مجھے پتہ چلا کہ ہر طواف میں رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ہم صرف یہی دعا پڑھیں گے۔ جب ہم واپس جاتے ہیں نا، تو سب لوگ اونچی اونچی آواز میں یہی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو آپ خود سوچے نا کہ یہ کتنی کامل دعا ہے۔ تو یہاں یہ حرف عطف ہے، اور قی فعل و امر مبنی علی حذف حرف علہ، فاعل مستتر و تقدیرہ انت، اور نہ مفعول بہ نمبر 1 ہے، اور عذابہ مفعول بہ نمبر 2 ہے، وہو مضاف، اور الناری اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو آتی کے بھی 2 مفعول بہ تھے اور کی کے بھی 2 ہی ہیں۔ تو اب الحمدللہ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ اس کے ایک ایک لفظ کو انالائز کر سکیں گے۔ چونکہ ہم فعل ناقص پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے ٹیچر کی طرح آپ کو یہ دعا مکمل طور پر انالائز کرا دوں۔ چلیے، اب فعل ہے وقع یقی، اس کے فعل مضارع کی گردان بنائیں۔ یقی، یقیانی، یقونا، تقی، تقیانی، یقینا، تقی، تقیانی، تقونا، تقینا، تقیانی، تقینا، عقی، نقی۔ تو چلیے اب تقونا سے فعل امر بناتے ہیں۔ حرف و مضارع اور نون حذف ہو جائے گا، تو یہ رہ جائے گا قو۔ اس کو امر بنانے کے لیے اس کے آخر میں ہم ایک الف وقایہ لگا دیں گے، تو اس کا امر ہو جائے گا قو، یعنی تم سب بچاؤ۔ قرآن پاک میں ہے نا، قو انفسکم نارا۔ چلیے اب اس سے ڈسکرائب کریں۔ فعل و امر مبنی علی حذف النون، اور فاعل، جی ہاں، یہ واو اس کا فاعل ہے، اور یہ واو کس کے لیے ہے؟ یہ دراصل کیا ہے؟ انتم۔
اور پھر یاد رکھیں اس کے بعد پھر اس کا مفعول بھی آئے گا۔ چلیے ابھی ہم اپنے سبق کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر ہم نے اسے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نیو بک 5 کے سبق نمبر 8 کی تمارین کے سوال نمبر 11 کو مکمل کر لیا تھا۔ ابھی انشاءاللہ تعالی ہم اس کے سوال نمبر 12 کو پڑھیں گے۔ تو اگر آپ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں تو اولڈ بک 2 کے سبق نمبر 28 کی تمارین کے سوال نمبر 12 پر آ جائیں۔ سوال نمبر 12 ہے اسنادو مشا الی الضمائر، یعنی کہ یہاں پر ہم نے اسناد بنانی ہے۔ تو جیسے دیکھیں حامدن ہے تو اس کے لیے کیا آئے گا، ٹھیک ہے نا، اس کی گردان میں سے حامدن کے لیے کیا آئے گا، اسی طرح آمنہ کے لیے کیا آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے بنانی ہے۔ تو اسے شروع کرنے سے پہلے چلیے مشا کی فعل ماضی کی گردان دہرا لیتے ہیں۔ مشا، مشیا، مشاؤ، مشت، مشتا، اور پھر مشینا، مشیتا، مشیتما، مشیتم، مشیتی، مشیتما، مشیتنا، مشیتو، مشینا۔ چلیے اب میں آپ کو مکس پوچھوں گی، اچھا کوشش کریں کہ آپ اسکرین کی طرف نہ دیکھیں اور مجھے جواب دیں۔ تو انا کے لیے کیا آئے گا، مشیتو، البناتو، مشینا، حامدن، مشا، الاولادو، مشاؤ، آمنہ، مشت، انتا، مشیتا، انتم، مشیتم، انتن، مشیتن، انتی، مشیتی۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو ہے نا یہاں پر مثنیٰ کے اسناد استعمال نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ چونکہ ہم نے ترتیب سے گردانیں پڑھی ہوئی ہیں اس لیے ہمیں مثنیٰ کی اسناد بھی اچھی طرح آتی ہیں۔ اور مشا کے معنی کیا ہیں، وہ چلا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے اسنادو یمشی الی الضمائر۔ اب ہم نے مشا کی فعل مضارع کی گردان بنانی ہے۔ چلیے پہلے اس کی گردان دہرا لیتے ہیں۔ یمشی، یمشیانی، یمشونا، تمشی، تمشیانی، یمشینا، تمشی، تمشیانی، تمشونا، تمشینا، تمشیانی، تمشینا، امشی، نمشی۔ تو حامدن یمشی، آمنتو، تمشی، انا، امشی، انتا، تمشی، انتی، تمشینا، الاولادو، یمشونا، نحنو، نمشی، البناتو، یمشینا، انتن، تمشینا، انتم، تمشونا۔ اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہاں پر اس کے حرف علت یا کو ہمیں حذف کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کسرہ کے بعد واو نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے اس کسرہ کو ہم دمہ میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو یہ دراصل تمشیونا ہوتا ہے اور پھر یہ بن جاتا ہے تمشونا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اسنادو فعل الامر من مشا الی الضمائر۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس کے فعل امر کی اسناد بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لکھی ہوئی ہیں، لیکن انہیں کیسے بنایا گیا ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ امشی یا حامدو، ٹھیک ہے، حامد کے لیے کیا آئے گا، امشی۔ چلیے مجھے بتائیے کہ یہ دراصل کیا تھا، تمشی۔ چلیے اب اس سے امر بناتے ہیں، چاپ چاپ۔ اس کے حرف مضارع اور حرف علت کو ہم حذف کر دیں گے تو یہ اس طرح رہ جائے گا۔ اس کے شروع میں بھی دیکھیں سکون ہے اور اسے پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے اس سے پہلے بھی ہم حمزہ وصل لگا کر اس پر کسرہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بن جائے گا امشی۔ اسی طرح امشو یا اولادو، یہ امشو دراصل کیا تھا، تمشونا۔ اس میں ہم کیا کریں گے، اس میں بھی ہم علامت مضارع اور نون کو حذف کر دیں گے۔ یہ نون جو ہے نا یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے، جب ہم اس کو ختم کر دیں گے تو یہ مجزوم ہو جائے گا۔ تو اس کے شروع میں بھی دیکھیں سکون ہے
اور اسے پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے اس سے پہلے بھی ہم حمزہ وصل لگا کر اس پر کسرہ لگا دیں گے، اور پھر آخر میں اس کے ایک الف وقایہ بھی ضرور لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بن جائے گا امشو۔ امشو کس کے لیے آئے گا؟ مذکر جمع کے لیے جو کہ آپ کے سامنے موجود ہو۔ پھر ہے امشی یا آمنتو، یہ دراصل کیا ہے؟ تمشینا۔ چلیے اب اس کے حرف مضارع اور نون کو حذف کریں اور اس سے پہلے ایک حمزہ وصل لگا دیں تو یہ بن جائے گا امشی۔ اسی طرح امشینا یا بناتو، یہ دراصل کیا ہے؟ تمشینا۔ دیکھیں تمشینا میں نون جو ہوتا ہے وہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے حذف کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ نا جو ہے نا یہ فاعل ہے، اس لیے ہم اسے حذف نہیں کر سکتے، یہ مبنی ہوتا ہے، اس لیے اس کا امر بنانے کے لیے ہم صرف اس کی علامت و مضارع کو ختم کر کے اس سے پہلے ایک حمزہ وصل لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا امشینا۔ چلیے اب سوال نمبر 15 ہے اسنادو نسیہ الی الضمائر، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ان سب کی ہم نے گردانیں پڑھی ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ سب کیسے بنتے ہیں۔ اس میں دیکھیں نا سب کچھ نارمل ہوتا ہے سوائے نسو کے، ٹھیک ہے؟ نسو دراصل کیا ہے؟ نسی یو، اس طرح نا، اس میں بھی حرف علت کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور واو سے پہلے اگر کسرہ ہو تو اسے پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے اس یا کی دمہ کو ہم سین پر لے آتے ہیں، اس لیے یہ بن جاتا ہے نسو۔ تو حامد نسیہ، الاولاد نسو، آمنہ نسیت، البنات نسینا، انتا نسیتا، انتم نسیتم، انتی نسیتی، انتن نسیتن، انا نسیتو، نحنو نسینا۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے محنت کی ہے، ریویژن کی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کتاب دیکھے بغیر یہ ساری اسناد بنا سکتے ہیں، جیسے حامدن کے لیے کیا آئے گا، آمنہ کے لیے کیا آئے گا، انتا کے لیے کیا آئے گا، یہ سب آپ کو پتا ہوگا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے اسناد ینسا الی الضمائر۔ اب ہم نے نسیہ کی مضارع کی اسناد بنانی ہے، نسیہ ینسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے حامدن ینسا، الاولاد ینسونا، آمنۃ تنسا، البنات ینسینا، انتا تنسا، انتم تنسونا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ دو حرف علت ساتھ ساتھ آتے ہیں نا، پھر ان کو پڑھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تنسا یونا، یہ پڑھنا مشکل ہے، اس لیے اسے پڑھا جاتا ہے تنسونا، اس میں بھی حرف علت کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ انتی تنسینا، اصلہ تنسینا، ٹھیک ہے نا؟ اب یینا کرنے کی جگہ ڈائریکٹ تنسینا کر دیا جاتا ہے، یہ والا یا جس میں کسرہ ہے نا اسے حذف کر دیا جاتا ہے، حرف علت اسے حذف کر دیا جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے تنسینا، انتن تنسینا، انا انسا، نحنو ننسا۔ اب کیا ہے یہاں پر؟ ناسیہ کی فعل امر کی اسناد، تو اب یہ حامدن کے لیے کیا آئے گا؟ انسا۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا انسا کیا ہے دراصل؟ تنسا، چاپ چاپ، اس سے پہلے حمزہ وصل لگا کر اس پہ کسرہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا انسا۔ اسی طرح انساؤ دراصل کیا ہے؟ تنسونا، اس کی علامت و مضارع اور نون کو بھی حذف کر دیں گے، اور اس سے پہلے بھی ہم ایک حمزہ وصل لگا دیں گے، اور اس کے آخر میں نون وقایہ لگانا نہیں بھولنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بن جائے گا انساؤ۔ اسی طرح یہ ہے انسائی، یہ دراصل کیا ہے؟ تنسینا، ٹھیک ہے؟ علامت و مضارع اور نون کو حذف کریں گے اور پھر حمزہ وصل لگا کر اس کے نیچے کسرہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا انسائی۔ یہاں پر یہ یا جو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے، یہاں پہ یہ واو اس کا فاعل ہے، اور اب ہے انسینا، یہ دراصل کیا ہے؟ تنسینا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ اس کے نون کو ہم حذف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نون اس کا فاعل ہے، ہم صرف اس کی علامت و مضارع کو ختم کر کے اس سے پہلے حمزہ وصل لگا کر اس پر کسرہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا انسینا۔ بناتو کے لیے کیا ہم لکھیں گے؟
انسینا، اور یہ سب کیا ہیں؟ فعل امر۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ الحمدللہ ان سب کی میں آپ کو پہلے سے پریکٹس کرا چکی ہوں، ابھی مجھے امید ہے کہ یہ سب آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ چلیے اب دعا بھی ہم کر چکے ہیں، حامد دعا، الاولاد دعاؤ، یہاں پر بھی ہم نے کیا کیا؟ حرف علت کو حذف کر دیا۔ اصل میں یہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ دعو، اس واو کو جس پہ دمہ ہے نا ہم حذف کر دیتے ہیں تو یہ رہ جاتا ہے دعاؤ۔ آمیناتو دات، اب یہاں پہ بھی کیا ہوا؟ حرف علت کو حذف کر دیا۔ البناتو دعونا، انتا دعوتا، انتم دعوتم، انتی دعوتی، انتنا دعوتن، انا دعوتو، نحنو دعونا۔ سوال نمبر 19 ہے اسنادو یدعو الی الضمائر۔ اب فعل دعا کا مضارع ہوتا ہے یدعو۔ چلیے اب حامد کے لیے کیا آئے گا؟ یدعو، الاولاد یدعون، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہم نے حرف علت کو حذف کر دیا۔ آمیناتو تدعو، البنات یدعون، انتا تدعو، انتم تدعون، یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ بھی حرف علت کو حذف کر دیا گیا۔ پھر انتی کے لیے کیا آئے گا؟ تدعین، یہاں پہ بھی حرف علت کو حذف کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ انتنا تدعون، انا ادعو، نحنو ندعو۔ میں یہاں پر زیادہ محنت اس لیے نہیں کر رہی کہ الحمدللہ یہ سب ہم کر چکے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 20 ہے اسناد فعل الامر من دعا الی الضمائر۔ تو ابھی آپ کو اچھی طرح آتا ہے نا، تو ادعو یا حامد، یعنی کہ اے حامد دعا کرو یا پکارو، ادعو یا اولاد، ادعی یا آمنتو، ادعونا یا بناتو، ٹھیک ہے، یہ سب فعل امر ہے۔ چلیے اب سوال نمبر 21 ہے ارینی یقول المدرس لکل من الطلاب یا فلان ارینی۔ چلیے اس اری کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ اری کس سے بنا ہے۔ چلیے اب اس کے بارے میں کچھ ابتدائی باتیں پڑھ لیتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ یہ فعل دراصل ہے ارا، اور اس کا تعلق چوتھے باب سے ہے۔ وہ کیسے؟ اس میں تو 3 حروف ہیں۔ دیکھیں اس فعل کی پہلی فارم جسے ہم بیس فارم کہتے ہیں اور فعل ثلاثی بھی کہتے ہیں وہ ہے رآ۔ تو جب رآ چوتھے باب میں جاتا ہے تو اس کے شروع میں ہمیں ایک حمزہ قطع کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ اسے آگے جا کر انشاءاللہ تعالی ہم پوری تفصیل سے پڑھیں گے۔ فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ فعل کے چوتھے باب میں جانے پر فعل کے شروع میں ایک حمزہ قطع کا اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ تو چلیے اب اسے بھی چوتھے باب میں لے کر جاتے ہیں، تو یہ بن جائے گا ارآ۔ جیسے خرجات چوتھے باب میں جا کر اخرجہ بن جاتا ہے، اور فعلا یہ چوتھے باب میں جا کر افعلا بن جاتا ہے، اسی طرح یہ رآ بھی چوتھے باب میں جا کر ارآ بن جاتا ہے۔ تو چلیے اب اسے 10 مرتبہ دہرائیں۔ شروع میں آپ نے آہستہ آہستہ بولنا ہے اور پھر سپیڈ پکڑنی ہے۔ چلیے بولیں ارآ 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 ارآ، تو آخر میں یہ کیا بن گیا؟ ارا۔ یہ ارا کیسے بنا؟ اس میں اس کا یہ والا حمزہ حذف ہو گیا اور اس کی جو حرکت ہے یعنی کہ فتح را پر آ گئی اور یہ بن گیا ارا۔ تو رآ کے معنی ہیں دیکھنا اور ارا کے معنی دکھانا، ٹھیک ہے۔ اور رآ کا ایک مفعول بھی ہوتا ہے، تو اب ارا کے کتنے مفعول بھی ہونے چاہیے؟
جی ہاں، 2 مفعول بھی، یعنی کسی کو کچھ دکھانا. ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہمیں چاہیے، کسی بھی ہمیں چاہیے اور کچھ بھی ہمیں چاہیے. تو اب اس کا مضارع ہوگا یری. دراصل یہ کیا ہے؟ یرئی. یہ دراصل یرئی ہے. چلیے اب اسے بھی اسی طرح 10 مرتبہ دہرائیں، شروع میں آہستہ آہستہ اور بعد میں تیزی سے. بولیں یرئی 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 یری 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 یری. کیا رہ گیا؟ یری. تو اس میں کیا تبدیلی ہوئی؟ جی ہاں، اس کے بھی درمیان والا حمزہ جو ہے نا وہ حذف ہو گیا اور اس کی حرکت یعنی کہ کسرہ را پر لگ گئی اور یہ بن گیا یوری. تو انتا کے لیے کیا ہوگا؟ تری. چلیے اب اس کا امر بنائیں. چوپ چوپ. ہم اس کی بھی علامت و مضارع اور حرف علت کو حذف کر دیں گے. تو جیسے ہی اس کی علامت و مضارع حذف ہوگی تو حمزہ جو کہ اسی بات کے انتظار میں تھا بھاگ کر واپس آ جائے گا اور یہ بن جائے گا اری. یہ کیا ہے؟ فعل امر اری. چلیے اب یوری کی باقی گردان بناتے ہیں. یوری، یوریانی، یورونا. تری، تریانی، یورینا. تری، تریانی، ترونا. ترینا، تریانی، ترینا. اری، نوری. چلیے اب ترونا اور ترینا اس سے امر بناتے ہیں. تو کیسے بنائیں گے؟ ان دونوں میں ہم علامت و مضارع اور نون کو حذف کر دیں گے اور پھر حمزے قطع لگا دیں گے. تو یہ بن جائے گا ارو. یاد رہے کہ اس کے آخر میں ہم الف وقایا لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں یہ میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں. اور اب اس ارو کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل امرن مبنی علی حذف النون. اور اس میں فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، اس کا یہ واو، یہ اس کا فاعل ہے. اور پھر یہ بن جائے گا اری. اس اری کو اب ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ اس کو بھی ہم کہیں گے فعل امرن مبنی علی حذف النون. اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ یا. یہاں پر یہ یا اس کا فاعل ہے. اور یہ یا دراصل کیا ہے؟ یہ دراصل انتی ہے. اور واو کیا ہے؟ یہ دراصل انتم ہے. یاد رکھیں کہ آج آپ کا ان سے تعارف ہو رہا ہے. اگلی ویڈیوز میں ہم انہیں تفصیل سے بار بار پڑھیں گے کیونکہ بک 3 میں جانے سے پہلے ہم ان افعال کو انشاءاللہ مختصراً سیکھ لیں گے. لیکن ان کی جو مکمل تفصیل ہے وہ پھر ہم آگے جا کے پڑھیں گے. لیکن دراصل ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جب ہم بک 3 میں جائیں تو پھر ہمارے اسباق میں جو بھی 3 سے زائد حروف والا فعل آئے تو ہم اسے پوری طرح سے سمجھ کر آگے بڑھیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ابھی سے اپنے آپ کو اس علم میں پختہ کریں. پھر جب انشاءاللہ تعالی آپ کی بک 3 ختم ہوگی نا، اس وقت آپ اس میں بہت ماہر ہو چکے ہوں گے. اور پھر آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ میں جلد از جلد اس بک 2 کی ویڈیوز بھی مکمل کر پاؤں اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے بک 3 کی ویڈیوز بھی مکمل کرنے کی توفیق دے. اگرچہ میری صحت بہت خراب ہے، مجھے اپنی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بس آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس سب کی توفیق دے اور کسی مصیبت سے بچائے. آمین ثم آمین. تو چلیے اب سوال نمبر 21 پر دوبارہ جاتے ہیں. ارینی یقول المدرس لکل من الطلاب یا فلانو ارینی. تو اب یہاں پہ دیکھیں، اگر ہم کہتے ہیں ارینی کتابہ کا تو یہاں پر اری فعل امر ہے، نون نون الوقایہ ہے اور یہ یا متکلم اس کا مفعول بہ نمبر 1 ہے اور کتابہ اس کا مفعول بہ نمبر 2 ہے. وہو مضاف اور کا اس کا مضاف الیہ ہے. تو یہاں پر ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جو ٹیچر ہوگا
وہ اس طرح کر کے اسٹوڈنٹ سے سوالات کرے گا. جیسے اگر ہم کہتے ہیں ارینی کتابہ کا، یعنی کہ تم مجھے اپنی کتاب دکھاؤ. اگر لڑکی ہوگی تو ہم کیا کہیں گے؟ ارینی کتابہ کی. ٹھیک. اسی طرح ارینی ساعتہ کا، ارینی لسانہ کا، یعنی کہ مجھے اپنی زبان دکھاؤ. ڈاکٹر مریض سے کیا کہتا ہے؟ ارینی لسانہ کا. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس طرح سوالات بنا کے اپنے دوستوں سے سوال کریں. اگر آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹ سے سوال کریں. ٹھیک ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو فعل سے اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانا سکھایا تھا. جیسے کتبہ یکتبو وہوا کاتبن و مکتوبن، ضربہ یضربو وہوا ضاربن و مضروبن، نصر ینصر وہوا ناصر و منصور، غسل یغسل وہوا غاسل و مغسول، فتح یفتح وہوا فاتح و مفتوح. پھر جب ہم مثال افعال پر آئے تھے تو ہم نے پڑھا تھا وجدہ یجدو وہوا واجد و موجود. تو واجد کیا ہے؟ یہ اسم الفاعل ہے. فی الحال اسم المفعول کو چھوڑیں، ابھی صرف ہم نے اسم الفاعل کو دیکھنا ہے. جیسے قال یقول وہوا قائل، باع یبیع وہوا بائع، نام ینام وہوا نائم. تو قائل، بائع اور نائم یہ سب کیا ہیں؟ جی ہاں، اسم الفاعل ہیں. تو مشا یمشی سے اسم الفاعل کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ سب ہم نے بک 3 میں پڑھنا ہے، لیکن چلیے ابھی سے میں آپ کو اس کی ایک جھلکی دکھا دیتی ہوں. تو فاعلن کے پیٹرن پر مشا کو اصولاً کیا ہونا چاہیے؟ ماشیون. اور دعا کو داعون. تو یاد رکھیں کہ جب کبھی اس طرح کسرہ کے بعد دمہ کی تنوین والی یا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ سب میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ سب اس زبان کے اصول ہیں. تو اس زبان میں اس جگہ پر اس کا اصول کیا ہوگا؟ اس یا کو حذف کر کے اس کی نشانی کے طور پر اس کسرہ کے نیچے ایک اور کسرہ لگا دی جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ پہلے سے ایک کسرہ تو موجود تھی نا، ہم اس کے نیچے ایک اور کسرہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا ماشن، جو دراصل کیا ہے؟ ماشیون. تو رعا سے اسم الفاعل کیا ہوگا؟ راعن، یعنی کہ چرواہا. اچھا، اب دعا سے اسم الفاعل ہونا چاہیے داعیون، لیکن کسرہ کے بعد واو کو نہیں پڑھا جا سکتا، ان کے آپس میں نہیں لگتی. اس لیے ہم کیا کریں گے؟ اب یہاں پر ہم اعراب کو بدلنے کی جگہ اس واو کی جگہ یا لگا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا داعیون. داعیون. چلیے اب اس کی بھی ہم یا کو حذف کر کے اس کی نشانی کسرہ کو اس پہلے والی کسرہ کے نیچے لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا داعن. دیکھا ان افعال کا جادو. تو اب یہ ماشن، داعن اور رائن یہ سب کیا ہیں؟ منصوب ہیں، مجرور ہیں یا مرفوع؟ یہ سب مرفوع ہیں. دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے. دیکھیں ہمارے اس کورس کی جو پہلی ویڈیو ہے اس میں نے کہا تھا کہ آپ نے ہمیشہ ایکسیپشن کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں کہ کسرہ کی تنوین جو ہے نا کسی چیز پر ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایکسیپشن ہے. ایسے افعال سے جو اسم فاعل بنائے جاتے ہیں وہ کسرہ کی تنوین کے باوجود مرفوع ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو دوسری کسرہ ہے یہ دراصل یون ہے، یعنی کہ یا کے اوپر دمہ کی تنوین کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، تو اب مجھے بتائیں کہ ہم انہیں کیسے ڈسکرائب کریں.
یہ فی الحال میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ آپ اسے ہضم نہیں کر سکیں گے۔ تو اب یہ دائن کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ چلیے اسے معرفہ بنائیں۔ تو معرفہ بنانے کے لیے ہمیں اس سے پہلے ال لگانا ہوگا، تو یہ بن جائے گا الداعی۔ ہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ جب ہم نے ال لگایا تو یہ یا واپس اپنی جگہ پر آ گئی، ہے نا جادو؟ تو اب اس ال کو واپس نکالیں تو یہ بن جائے گا تعین۔ ال دوبارہ شامل کریں تو پھر یہ بن جائے گا الداعی۔ تو چلیے اب فعل ہے قدا، اس سے اسم الفاعل کیا ہوگا؟ قادن۔ چلیے اس میں ال کو شامل کریں، القادی۔ ہم نہیں کہتے قاضی، یہ وہی والا ہے۔ چلیے ایک اور فعل ہے سقا، اس سے اسم فاعل کیا ہوگا؟ ساکن۔ ال لگائیں، الساقی۔ تجوید کے لحاظ سے اسے ہم الساقی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں آپ لوگوں نے بالکل پریشان نہیں ہونا، یہ اس طرح کے افعال کا ایک چھوٹا سا تعارف ہے جو میں نے ابھی آپ سے کرایا ہے۔ اس کو میں اتنی بار بار دہراؤں گی، اس کی ہم اتنی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ جب وہ آپ بار بار سنیں گے تو آپ کے دماغ پر اتنے ہتھوڑے لگیں گے ان افعال کے کہ آپ کو یہ انشاءاللہ تعالی اچھی طرح یاد ہو جائے گا۔ بس آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، ٹھیک؟ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔